बसंत कांच लगी डोर से रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने का एक त्यौहार है कि 2000 से लेकर 2006 तक 40 लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात में अपनी जान से हाथ धो बैठे। बसंत है क्या, इसको मनाया कैसे जाना चाहिए, माशरे पर इसके असरात क्या हैं? तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। इस्लाम से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हिंदुओं का त्यौहार है। तो वला तुल्कू बियदी मिल्लत तहलुका, कुरान कहता है अपने आप को हलाकत में न डालो। हुकूमत कामयाब हो चुकी थी, इसको रोकने में कामयाब हो चुकी थी, लोग मान चुके थे कि इसको हम नहीं मनाएंगे क्योंकि नुकसानात होते हैं। अब दोबारा से पता नहीं कौन सा शैतान बीच में आ गया है। फजूल खर्ची नहीं है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बसंत का लफ्ज़ सुनते ही जो बात पहली हमारे जहन में आती है वो है नीले आसमान का रंग बिरंगी पतंगों से भरा होना। नाज़रीन, बसंत कांच लगी डोर से रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने का एक त्यौहार है। पतंग उड़ाने का आगाज़ कहाँ से हुआ, इसके बारे में कोई बात हतमी कहना मुमकिन नहीं है। ताहम तारीख़ पे अगर नज़र डाली जाए, बसंत या पतंग उड़ाने के जो इब्तदा है उसकी जो पहला सुराग हमें मिलता है वो है चीन में 200 कबल मसीह में, जहाँ पतंग को फासला मापने के लिए उड़ाया जाता था। वहाँ से इसका असर जापान, कोरिया और यूरोप में पहुँचा। जब बरसगीर में इसकी आमद हुई तो हिंदुओं और खुसूसन राजा रंजीत सिंह ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली, जिसकी वजह से ये बाकायदा एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया। पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब खुसूसन लाहौर में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और इसमें मुकाबलाबाजी का रुझान बढ़ता गया तो कांच लगी डोर के साथ साथ केमिकल डोर और धाती डोर का इस्तेमाल भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से गले कटने, करंट लगने के वाक़यात और लूटने के दौरान पतंग को ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए। यही वजह है कि 2000 से लेकर 2006 तक 40 लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात में अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद ये पतंगबाजी का खेल एक खूनी खेल के तौर पर मशहूर हो गया। साल 2007 वो साल था जिसमें सिर्फ गले पर डोर फिरने की वजह से 11 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ट्रैफिक हादसात, बिजली की फराहमी में तातुल, छतों से गिरने के वाक़यात और लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने 2007 में इस त्यौहार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी, जो कि साल 2026 में इस बार 18 साल के बाद इसमें नरमी की गई है और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की खुसूसी काविश और नरमी की वजह से इस साल ये त्यौहार मनाने की सिर्फ लाहौर में इजाज़त दी गई है। नाज़रीन, इस त्यौहार के बारे में हमारे माशरे में दो बिल्कुल मुतज़ाद राय पाई जाती हैं। एक दीनी राय है और एक लोगों की आम तफरीही राय है। हम आज के प्रोग्राम में इसका भी ज़िक्र करेंगे। बसंत है क्या, इसको मनाया कैसे जाना चाहिए, माशरे पर इसके असरात क्या हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे। और जो इसकी सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो उसके अखराजात आ रहे हैं, क्या वो आम आदमी के बस में हैं, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ आपसे कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद सईद फ़ारूकी साहब। आप दर्स व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक रहे हैं। मशहूर फ़लाही इदारे इल्म आगाही के साथ गुज़िश्ता 20 साल से ज़्यादा से मुंसलिक हैं। कई तालीमी प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हैं। इसके अलावा मीडिया की एक मशहूर शख्सियत हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। अस्सलाम, बहुत सईद शुक्रिया साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए वक़्त निकाला। जी, आपका शुक्रिया जी। सईद साहब, बसंत जैसा कि आप शोर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है कि लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं मुख्तसर आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें हम हर दफ़ा की तरह देखते हैं कि इसमें मुतज़ाद आरा दोनों का एहतराम पाई जाती है। कुछ हज़रात कहते हैं कि ये हिंदुआना त्यौहार है, कुछ लोग इसको सिर्फ तफरीह के तौर पर लेते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? सुहेल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि बर वक्त आपने एक अच्छे मौजू का इंतखाब किया है। असल में आप इसको इस्लामी त्यौहार तो कोई भी नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक। यानी इस्लाम ने 2 ही त्यौहार दिए हैं। बहुत सारे त्यौहार थे इस्लाम से पहले, इस्लाम ने फ़िक्स कर दिए 2 त्यौहार, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा।
اس کے علاوہ کوئی تہوار اس طرح کا اسلام میں موجود نہیں ہے، اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس تہوار کا تعلق اسلام سے ہے۔ ہے ٹھیک۔ آپ ڈکشنری دیکھ لیں، لغات جتنی ہیں وہ دیکھ لیں اردو کی، لفظ بسنت کے ساتھ ہندوؤں کا تعلق آئے گا، ٹھیک یعنی یہ ہندوؤں کا تہوار ہے۔ تو ویسے بھی شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ان سے مشابہت نہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ شرعی طور پر پوچھتے ہیں تو یہ اس اعتبار سے کسی بھی طرح اس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، بالکل ٹھیک، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ اسلام سے بالکل کوئی تعلق کوئی نہیں، تعلق نہیں۔ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے۔ اس اعتبار سے ہم ایک طرف تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس سال ہم نے الحمدللہ مخالفت کی بھی، ڈٹ کے ہے، جنگ بھی کی ہے ان کے ساتھ، لیکن ہم ان کے تہواروں کو اپنا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ بینیفٹس نکالیں۔ سب سے پہلے کتنے نظر آتے ہیں آپ کو وہ دیکھیں۔ کہا جاتا ہے جی اس میں معاشی طور پر ہمیں جو ہے نا بڑا فائدہ ہے۔ تو معیشت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ شراب کی آپ تجارت شروع کر دیں، ٹھیک، آپ جویا کا کھیلنا شروع، اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ شراب بیچنی شروع کر دیں، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط چیزوں کا کام شروع کر لیں۔ کون سے ایسے فوائد ہیں؟ آپ فوائد ایک طرف رکھیں، نقصانات ایک طرف رکھیں، تو آپ کو اس تہوار میں نقصانات زیادہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری، پنجاب کی ہسٹری اس میں موجود ہے۔ آپ ایک واقعے کو لے لینا جو فیصل آباد میں ہوا تھا 2 سال 2 پہلے، سال پہلے پوری دنیا میں ہلچل اس کی مچ گئی تھی، جی بالکل، اور بڑے بڑے اس میں دعوے کیے گئے۔ ایک واقعہ ہی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ ایک نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، یعنی اب تک اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں گے تو ہزاروں واقعات جو ہیں وہ دردناک موجود ہیں اس ڈور کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ فوائد کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہیں، تو زیادہ نقصانات نظر آئیں گے۔ اب آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ رائے کیا بہتر۔ تہوار ان کا تھا، جب تہوار ان کا تھا تو اس میں ایک چیز شامل کی گئی ہے، اور اس وجہ سے اس کو باقاعدہ رنگ دیا گیا، تہوار چڑھا ہے۔ وہ حقیقت رائے باغ ملپوری کی جو ایک گستاخی تھی، مشہور واقعہ ہے کہ اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس کا کیس چلا تھا، اور کیس پہ بڑا پریشرائز کیا گیا جج کو۔ انہوں نے فیصلہ جو اس کے خلاف دیا، اس کو سزا دی گئی، سزائے موت دے دی گئی۔ تو اس کی یاد میں کالو رام نے ایک وہ تاریخ تہوار منایا تھا، اور وہ بسنت کے ساتھ ایک احتجاج کیا تھا کہ ظاہر بات احتجاج کا طریقہ کہ پیلے رنگ کی اس نے پتنگیں اڑائی، کیونکہ ان کا پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا ایک خاص ان کا علامت بھی سمجھی جاتی ہے ہندوؤں کی۔ احتجاج اصل میں کیا تھا اس نے، اور ہندوؤں نے اس کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی آواز کو بلند کیا ہے کہ یہ اس کو سزائے موت کیوں دی گئی ہے۔ اصل میں اس نے کس کی گستاخی کی؟ ہمارے پیغمبر کی، اور پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کی گستاخی کی۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم مسلمان بھی نعوذ باللہ ان کے ساتھ اپنے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک طرف وہ ہے، لیکن اس نے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ جب اس کے اندر ایک تشبیہ آ گئی ہے اور اس نے ایک اس کو بڑی ہوا دی تھی، اس کے بعد ہی زیادہ بسنت کا معاملہ مشہور ہوا ہے، یہ تہوار مشہور ہوا ہے، تو لہذا اب مسلمانوں کو غیرت اور حمیت یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو بالکل ہی ختم کر دے جس میں آپ کے پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ آ جائے، یا ان کی بیٹی کی ناموس کا مسئلہ آ جائے، پھر تو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اب اسلامی حمیت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہم اس کو بالکل ٹھیک نہیں سمجھتے، اور جتنے فتاوی جات ہیں اب تک کے وہ سارے اس کے خلاف ہیں کہ نہ اس کا کاروبار جائز ہے، کیونکہ یہ انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث ہے، انسانوں کے لیے یہ نقصانات کا باعث ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ صحیح صاحب، یہ اس میں ہم کچھ دیر کے لیے نا، میں اس کو صرف اس کو دیکھنے کے لیے جو کہ بسنت پہ ہوتا ہے، ہم 1 منٹ کے لیے اسلامی رائے کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ پہلے پابندی لگائی گئی تھی، یہ اس کو روکنا بہت مشکل تھا، اتنی بڑی آبادی کو اس چیز کی عادت تھی، اور اس میں ہمیں ماننا چاہیے کہ حکومت کی بہت محنت شامل ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس کو روکا۔ روکتے روکتے ایک عرصہ لگا،
اب دوبارہ جب اس کو دوبارہ اجازت دی گئی ہے تو کیا اس کی نئی روح ایک زندہ نہیں ہو جائے گی؟ اور اس وقت جس وقت پابندی لگی تھی اس وقت یہ مذہبی معاملے کے طور پر نہیں بلکہ بجلی کی بار بار بجلی کی اور جانوں کے ضیاع، لوگ بچے چھتوں سے گرتے تھے یا گڈیوں کو لوٹتے ہوئے ٹریفک حادثات میں مرتے تھے یا گلے پہ ڈور پھرتی تھی، یہ اس وقت وجہ تھی۔ آج یہ دوبارہ شروع کر کے کیا اس کو دوبارہ 3 دن کے بعد روکا جا سکے گا؟ نہیں، اس کو آپ یہ تو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حکومت کامیاب ہو چکی تھی، اس کو روکنے میں کامیاب ہو چکی تھی، لوگ مان چکے تھے کہ اس کو ہم نہیں منائیں گے کیونکہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اب دوبارہ سے پتہ نہیں کون سا شیطان بیچ میں آ گیا ہے، اس نے آ کر جو دوبارہ حکومتوں کو یہ دے دیا۔ اور پھر دیکھیں، بات کرتے ہیں کہ معاشی طور پہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ جتنے انتظامات سیکورٹی کے کیے گئے ہیں، آپ حساب لگا لیں، وہ زیادہ خرچہ اس کی سیکورٹی پہ آ جانا ہے۔ یہ وہی بات ہے، سگریٹ بیچنی ہے، اس کے اوپر جو ہے خطرناک تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں، یعنی سگریٹ خطرناک ہے، مضر صحت ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بیچ بھی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مضر صحت بھی ہے، مضر انسانیت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو لگا بھی رہے ہیں۔ لہٰذا وہ اس خونی کھیل کو دوبارہ رائج کر کے ہمارے جذبات کو دوبارہ جو ہے وہ انگیخت کر دیا گیا ہے، اور دوبارہ سے ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی ان خاندانوں پہ کیا گزرے گی جن کے بچے ان کے سامنے ان کی گردنیں کٹ گئی ہیں، ان پر کیا گزرے گی؟ یہ آپ کٹ جائیں گی، غریب جو لوگ ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار؟ کوئی ذمہ دار نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں صحیح صاحب ایک چیز کے بارے میں آپ فرمائیں کہ صرف ایک ہمارا پورا صوبہ ہے اور یہ رجحان پورے صوبے میں ہے، ہر کسی کا دل کرتا ہے۔ اب ایک شہر میں صرف اس کی اجازت دی گئی ہے، اب یا تو ایسے کر دیا جاتا ہے کہ تمام شہروں میں اجازت دے دی جاتی ہے، لکھے جی آپ بسنت منائیں، یہ 3 دن پورے صوبے میں اس کا اجازت ہے، اور پورے صوبے میں جو چاہے گڈی ڈور بنائے تاکہ اس کی قیمتیں بھی کم رہیں اور ہر کسی کی پہنچ میں ہو۔ اب دیکھیں سارے لوگوں کا رخ لاہور کی طرف ہوگا، اس میں ٹریفک کے حادثات، پھر وہ ایک چیز، کافی سارے لوگ جب کٹھے ایک شہر میں کٹھے ہوں گے، انتظامی معاملات، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ غیر منصفانہ نہیں ہے؟ حکومت کو یہ چیلنج تو ہے کہ اس نے مذہبی لوگوں کو بھی چیلنج کر دیا ہے ایک طرح کا، اس وجہ سے وہ محتاط تو بہت ہے، انتظامات تو اس نے بہت کیے ہیں، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک وہ چیز جس سے جان چھوٹ گئی ہے اپنے اوپر نافذ کر کے پوری قوم کو مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو چاہتے تھے انہوں نے تو، وہ خبریں آ رہی ہیں جی، کروڑوں تک چھتیں بک رہی ہیں، کروڑوں تک جو ہے نا اس کے معاملات کر رہے ہیں۔ عیاش لوگ جو تھے وہ تو یعنی کہ وہ تو سسٹم اپنا بنا رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے، اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ آج 5 فروری ہے، آپ سمجھیں اگلے دن جو ہے وہ 6 فروری ہے، 7 فروری ہے، یعنی کہ اب بسنت کے رولے میں ہندو تو کامیاب ہو گیا، بسنت کے شور میں آپ کشمیریوں کو بھول گئے ہیں۔ ہاں جی، ساری توجہ اس طرف ہے۔ اب سارا سسٹم جو ہے وہ بسنت پہ لگا ہوا ہے، کشمیریوں کو یاد ہی نہیں کسی کو، یعنی ان کی قربانیاں گئیں، ان کا سارا 5 فروری ایک ٹھیک ٹھاک جو پوری دنیا جو ہے اس دن کے احتجاج کو دیکھتی تھی، اب کہاں آپ نے کوئی آواز سنی ہو اس بار؟ بہت کم، تھوڑا بہت۔ اب یعنی کہ وہ کوئی احتجاج کریں گے تو وہ بس چند لوگ ہوں گے، باقی ساری توجہ، سارا میڈیا بسنت پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی کہ ایک تہوار ان کا جو ہمارے دشمن ہیں، جنہوں نے کشمیر پہ اتنا بڑا ظلم ڈال رکھا ہے، اور اس کے وہ تو کامیاب ہو گئے اپنے کام میں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہاں پہ اگر ہم 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں اور چلیں اس حقیقت کو بھی مان لیں، ظاہری بات ہے اگر اتنی بڑے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، اس میں کاغذ کی صنعت، اس میں پھر پتنگ بنانے کی صنعت، دھاگا، اور پھر جو ڈور بنانا ہے، اور پھر ٹرانسپورٹیشن، یہ سارے، اور پھر اس کے کھانے کے جو تقریبات ہوتی ہیں ان کے اوپر کیٹرنگ، مختلف قسم کے کاروبار چلتے ہیں۔ اس حقیقت کو مان بھی لیں تو ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے کہ اس کھیل کو مانتے ہوئے، اگر فرض کریں ہم نے اپنانا ہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں نا پورے پنجاب میں پابندی ہے، صرف 3 دن کے لیے لاہور میں اس کو اوپن کیا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے، تو کیا ہم اس کو مان لیں؟ جس طرح ہم نے جانوروں کی منڈیاں باہر بنا دیں، دودھ دینے والے جانور شہر سے باہر نکال دیے، کیا شہر سے باہر جو لوگ اڑانا چاہتے ہیں مستقل، اس کو رواج اس طرح نہ دے دی جائے اگر ہم اس کھیل کو اڈاپٹ کرنا ہی ہے؟ سہیل صاحب، بہت سارے ملکوں میں اگر یہ کام چلتا ہے نا، جن ملکوں کا آپ نے انٹرو میں ذکر بھی کیا ہے، وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ساحل سمندر انتخاب کیا ہوا ہے۔ بالکل، یعنی ساحل سمندر پہ جاتے ہیں جہاں کوئی بھی اس طرح کا رش نہیں ہوتا، تو وہاں جا کر اس طرح کے کام، ہمارے ہاں ایسا ممکن ہی نہیں، کرتے نہیں ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کو تنگ نہیں کر لیتے
جب دوسروں کو برباد نہیں کر لیتے آپ کو تو لطف نہیں آنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہمارا سسٹم ہے کہ اتنی سیکورٹی ہے, یہ قوم کا کیا کریں, اتنی سیکورٹی لگا دی گئی ہے, ہر طرف پریشانی بنی ہوئی ہے کہ کیسے اس طریقے سے, جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہمارے ملک میں آ جائے, پورے شہر کو بند کر کے وہ ایک کھیل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز بند کر کے ہر سارا سسٹم جو ہے نا اس کا بٹھا کر آپ جو ہے کام کر رہے ہیں. نہیں ویسے اس میں یہ بھی تو ہوگا نا کہ دیکھیں اگر ہم اس کو شہر سے باہر نکال دیتے ہیں کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ شہر کی حدود سے باہر یہ خالی جگہ ہے, یہاں پہ آپ جا کے اڑائیں. دیکھیں محلوں میں ہمسایوں کے جھگڑے, لڑائیاں, ایک دوسرے کو موسیقی کے ذریعے تنگ کرنا, یا یہ جو گلے کے ڈور پھرنا, بچوں کا اس کو لوٹنا, یہ سب ختم ہو سکتا ہے اگر کرنا ہو تو. ایسا کریں گے نہیں سہیل صاحب. اس وجہ سے آپ دیکھیں اخلاقی طور پہ ہم کہاں جاتے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے وہ, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنا, ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تفریح کے نام سے اسلام نے جو تفریح کے لیے ہمیں ایک لمٹ دی, اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. فضولیات, کون سی ایسی بات ہے کہ اس میں فضولیات نہیں ہے, فضول خرچی نہیں ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. اور دوسری بات یہ, یہی بھاشن دیتے ہیں لوگ قربانی کے موقع پر, یہ خرچ کر دیں یتیموں کی شادیوں پر, بچیوں کی شادیوں پر. اب وہ لوگ کہاں گئے ہیں جو کہتے تھے قربانی کی جو پیسہ ہے وہ آپ غریبوں پہ خرچ کریں؟ اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جو اتنا خرچ کروڑوں میں ہو رہا ہے, اربوں میں ہو رہا ہے, آپ اس کا حساب لگائیے گا. اب یتیم نظر نہیں آتے, اب غریب نظر نہیں آتے. لہذا جب کوئی دین کی بات آتی ہے, اسلامی شاعر کی بات آتی ہے, تب وہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اس میں فضول خرچی انتہا درجے کی ہے, اس میں وقت کا ضیاع انتہا درجے کا, اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہے, اس میں آپ دیکھیں لڑائی جھگڑے اتنے ہیں جس کا نفرتیں بڑھتی ہیں, یعنی کہ لڑائی جھگڑے, ہلڑ بازی, اور آپ دیکھیں اسلحہ کی نمائش ہے, فحاشی اس قدر بڑھ جاتی ہے. آپ لاہور میں اگر دیکھیں گے صورتحال, فحاشی اور لڑکے اور لڑکیاں اور کوئی کیا کیا صورتحال ہوتی ہے, یعنی وہ عروج پر ہے, اور مذاق عروج پر ہے, کوئی تمیز نہیں رہتی. یہ ہمارا اسلامی کلچر ہوگا؟ کوئی نہیں, بالکل نہیں. یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ کہاں کھڑے ہیں, اخلاقی طور پہ بھی نہیں, آپ اخلاقی گراوٹ کی انتہا نہیں رہے گی. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کے لڑائی جھگڑوں کا کون ذمہ دار ہے. بالکل ٹھیک. اور یہاں پر ایک چیز میں آپ سے اور مزید پوچھنا چاہوں گا. میں کل ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, وہاں پر جو اس میں استعمال ہونے والی ڈور ہے, مثال کے طور پر جو ایک 2 پیس کا ایک وہ پنا ہے جسے کہتے ہیں, وہ 1800 روپے کا. ایک توا گڈا 400 کا, 1.5 توا 700 روپے کا. میں صرف سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس بات کو دیکھیں کہ ایک بندہ جو بیسک تنخواہ پہ زندہ ہے, جس کے 4 بچے بھی ہیں, 40,000 تنخواہ سے بچوں کو کھلانا پلانا بھی ہے, وہ غریب لوگ جو کہ ہماری سوسائٹی کا بنیادی 80% حصہ ہیں, وہ اس میں کیسے شامل ہوں گے؟ آپ یہ فرمائیں کہ کیا اتنا مہنگا کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوامی تہوار ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے جی, ایک تو عیاش لوگ, جو پہلی بات یہ کہ یہ واقعی مہنگا کھیل ہے, اور انہی لوگوں کے لیے جو کہ اشرافیہ ہے, انہی لوگوں کے لیے ہے. اور لیکن ایک بات یہ بھی اس میں شامل کر لی جائے سہیل صاحب, ہمارا یہ المیہ ہے کہ گھر میں کھانا پکے نہ پکے, عیاشی کے لیے ہم پیسے نکال لیتے ہیں. جس بندے کے گھر میں چولہا نہیں نہ جلتا, وہ سگریٹ کی 2 ڈبیاں ضرور پی لیتا ہے, وہ اس کو نہیں روکتا. جس نے جو فضولیات پہ خرچ کرنا ہے وہ خرچ کر لیتا ہے, گھر میں کچھ ہو نہ ہو. اسی طریقے سے ہماری عوام میں زیادہ رجحان یہ بھی ہے کہ فضول خرچی کرنی ہو تو سارا کچھ موجود ہے. شادیوں کو دیکھ لیں آپ, شادیوں پہ ہر وہ چیز ہم کرتے ہیں جو فضول ہو, اور جو جہاں پہ آ جاتا ہے حق مہر کی بات, وہاں 32 روپے پر اڑ جاتے ہیں ہم, 32.25 روپے اڑ جاتے ہیں کہ یہ اسلام, حالانکہ اسلام میں ہے ہی نہیں 32 روپے. لیکن وہ حق مہر سب سے مین چیز ہے, اس پہ آ کے سارے کنجوس بن جاتے ہیں. وہ فضول خرچی جو ہے نا, لاکھوں روپیہ جو ہے نا وہ ہجڑوں پہ اڑا دیا جاتا ہے, اور فضولیات پہ اڑا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عمومی طور پر لوگ فضول خرچی کے لیے تیار رہتے ہیں, گھر میں کچھ ہو نہ ہو. اور دوسری بات جو آپ والی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو اشرافیہ کے لیے ہے, سارا کچھ جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے. بڑی بڑی چھتیں اور بڑے بڑے جو سسٹم بنائے گئے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ حرام کھانے والی زیادہ ہیں. اس میں جو آپ دیکھیں, آپ جیسے متانت پسند لوگ اور جو حلال رزق کمانے والے ہیں, وہ کیسے یہ برداشت کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. زیادہ تر تو وہی لوگ ہوں گے, ساری بات ہے جو اتنا افورڈ کرے گا تو وہ وہی جائے بنائے گا نا, باقی مسان نہیں بنائے گا.
सही साहब, आपको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप तशरीफ़ लाए और आपने इस अहम मौजू पर हमारी रहनुमाई की। हम आपको इंशाल्लाह आइंदा भी दावत देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, मैं 2 मिनट के लिए दीनी बहस को साइड पे रख देता हूँ। हम ज़िंदा और जागते हुए लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं। हमने गुज़िश्ता 18-19 साल हुकूमत की इंतहाई मेहनत, इंतहाई तवज्जो इस बारे में देखी कि इस मुश्किल काम को, जो कि मान लिया जाए कि बहुत मुश्किल काम था, कि लोगों की एक आदत हटाई। बसंत एक दिन का त्यौहार है, लेकिन पतंग सारे साल हमारे उड़ते थे, लेकिन इसे पूरा साल ट्रैफिक के हादसात, वो गरीब बच्चे जो पतंग ख़रीद नहीं सकते वो इसको लूटते थे। इसके अलावा गले पे डोर फिरने के वाक़यात, हमसायों की और मोहल्ले में लड़ाइयाँ जो कि सारा साल चलती थी, कत्ल गारत हो जाती थी, असले का बेपनाह इस्तेमाल होता था, और नाजेबा और गैर शाइस्ता माहौल जो बनता था वो हुकूमत ने बड़ी मेहनत से रोका। इस साल ये इजाज़त देकर हम कैसे कह सकते हैं कि आज हमने एक ऐसा काम कर लिया है जो हमारे माशरे को मुस्बत सिमत में लेके जाएगा। और एक आखिरी बात, अगर हमने और हुकूमत ने ये फ़ैसला कर ही लिया था कि हमने इस त्यौहार को मनाना है, तो इसमें इस बात का भी इंतज़ाम कर लिया जाता कि वो लोग जो एक पतंग नहीं ख़रीद सकते, वो इतनी महंगी महंगी छतें किस तरह ख़रीदेंगे, इतने बड़े बड़े महंगे पिन्ने, चरखियाँ, पतंग कैसे ख़रीदेंगे, जबकि उनकी तो तनख्वाह रोटी पूरी करने में और बच्चों के किताबों का खर्चा पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। हमें ये भी साबित कर देना चाहिए था कि ये त्यौहार आम आदमी का त्यौहार है, ना कि चंद अशराफिया के लोगों का। अपने ज़िज़्ज़ोकारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।